पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम टकराव की कैफियत है और ये सब कुछ प्लान के मुताबिक किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को लंदन प्लान के मुताबिक नाअहल करना है, उनको कत्ल करना है और उनकी पार्टी को दीवार से लगाकर एक पूरे प्लान के मुताबिक चीफ को 11 साल देने हैं और 11 साल मंसूबे के तहत पाकिस्तान पर इन्हीं जरदारियों और इन्हीं शरीफों ने बरसरे इख्तिदार रहना है और इन्हीं शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत रहना है और ये लंदन प्लान का हिस्सा है। और इसी वजह से नवाज शरीफ पाकिस्तान के इंतहाई करीब आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं आ रहे और सऊदी अरब में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्कीमें कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पहले चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया गया, उनसे मुलाकातें भी होती रहीं और उनको मनाने की कोशिशें हुई और ये सब कुछ ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने की भी कोशिशें की गई। तो मैं कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि खूनी खेल शुरू हो चुका है और ये लावा पक रहा था और बड़ी देर से लावा पक रहा था कि पाकिस्तान की आवाम की जानिब देखा जा रहा था कि इनके सब्र का पैमाना कहीं लबरेज ना हो जाए। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो नफरत कूट कूट कर भर चुकी है वो सब कुछ आपके सामने है, सर्वेस आपके सामने है। तो सब्र का पैमाना इस वक्त लबरेज हो गया है और आवाम ने, आज पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से चढ़ाई कर दी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार मार कर उद्मवा कर दिया है कुछ अहम शख्सियात को और फुटेजेस जो जारी हुई हैं उसने उस तबले जंग बजा के रख दिया है। वो फुटेजेस आपके सामने रखूंगा और किन किन को आवाम की जानिब से मारा गया है, वजह क्या है, हकीकत क्या है और ये खून खराबा क्यों हुआ है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ठोकने का फैसला कर लिया है। आखिरी 24 घंटे इंतहाई अहम है और फिर इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सिपा सलार आसिम मुनीर साहब को भी बुलावा आ चुका है। इस हवाले से तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। आखिरी बाल पर छक्का जनरल आसिम मुनीर क्या करने जा रहे हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं, क्या होने जा रहा है, जीएचक्यू में क्या सूरत हाल है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान में मुज़ाकरात की चैमा गोइयां हो रही हैं कि एक जानिब इमरान खान और शहबाज शरीफ जो है मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको वहां पर एक खबर दी कि जनाब ये इमरान खान साहब को ट्रैप किया जा रहा है और सिर्फ 14 मई को यह गुजारने की कोशिश है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो जनाब फिर खबरें चलना शुरू हुई कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने 3 शराइत रखी हैं कि एक तो कौमी असम्बली में वापसी, दूसरा उनके खिलाफ केसेस को जो है वो खत्म किया जाए। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही थी और इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि जो इस्तीफे दिए गए हैं उनको जनाब कबूल ना किया जाए। तो जनाब वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की जानिब से कोई शराइत नहीं रखी गई, हमारा मुतालबा मुज़ाकरात आइन के अंदर रहकर हों और कहा गया कि पीडीएम हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। फजलुर रहमान मुज़ाकरात को गैर जरूरी करार दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह की बात सबके सामने है और मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम है। और ये कहा गया कि हमारा मुतालबा ये है कि जनाब हम आइन और कानून के अंदर रहकर बात करें। हुकूमत फंड्स देने के मामले को इल्तवा का शिकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक का मरहला तय होगा। ये जनाब बड़ा सीधा साधा मामला है कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि पंजाब और केपीके में अगर इंतखाबात नहीं होते तो आइन को सबूताज करने की कोशिश है और मुज़ाकरात आइन से बाहर नहीं हो सकते। और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब तो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के मामले के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, वक्त गुजर चुका है। और फिर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये ठोस जराए से खबर दी थी कि सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये बयानियां बनाएगी कि इमरान खान मुर्तद है, इमरान खान काफिर है और इमरान खान का जो निकाह हुआ था बुशरा बीबी से वो भी निकाह जायज सही है। इमरान खान साहब का कोई निकाह नहीं हुआ और ये उन्होंने इद्दत में रहकर निकाह किया और इसके लिए उन्होंने मुफ्ती सईद को लॉन्च कर दिया। और मैंने आपको बताया कि फिर और उलमा जो हैं वो भी लॉन्च होंगे और इमरान खान के खिलाफ फतवे दिए जाएंगे बाकायदा तौर पर और इमरान खान को एक प्लान के मुताबिक कत्ल किया जाएगा। तो जनाब वही हुआ जिसका डर और खदशा जाहिर किया जा रहा था और वही हो रहा है जो खबर मैंने आपके सामने ब्रेक की थी। हामिद रजा साहब हैं, इन्होंने जनाब बड़ा अहम किस्म का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि नामालूम नंबर से मौसूल होने वाली कॉल्स में जो है इमरान खान की मुद्दत के मामले के ऊपर बयान दिलवाने पर मजबूर किया जा रहा है। और हामिद रजा साहब ने मजीद कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ऐलान ताल्लुकी पर भी मजबूर किया जा रहा है। अगर उलमा की तरफ से जब इनकार किया गया तो उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं।
یہ اس وقت انتہائی اہم ہے کہ ایک تو عمران خان کے خلاف فتویٰ دیا جائے کہ عمران خان صاحب نے عدت کے اندر رہ کر نکاح کیا تو یہ ناجائز ہے، خان صاحب مرتد ہو گیا، خان صاحب کافر ہیں، یہ سارا معاملہ۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جائیں گی اور سنی اتحاد کونسل سے آپ جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ حامد رضا صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مفتی سعید کو لانچ کیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک مذہبی جنونی اٹھے اور وہ عمران خان کو قتل کر دے اور سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، اور پھر مرتضیٰ بھٹو ایک ماڈل لانے کی کوشش کی گئی، اور پہلے بھی عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی مذہبی جنونی شخصیت کے نام کے اوپر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے 3 شخصیات کے نام لیے، ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ۔ لیکن پھر بھی یہ پلان جو ہے وہ اس کے مطابق یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لنڈن پلان کے اندر بھی ایک طاقتور شخصیت نے نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا، خان صاحب کی پارٹی کو کرش کیا جائے گا، اور مائنس فارمولا یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں ان کر کے عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے گا۔ یہ طاقتور شخصیت نے لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کو پیپر میں رین ریٹرن لکھ کر دیا تھا یہ سارا معاملہ۔ تو یہ حالات جو ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں۔ اور پھر جناب اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سارا معاملہ ہے کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پر رجیم چینج آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طاقتور شخصیات جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور ترین آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ اس رجیم چینج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، وہ اس کو نگرانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹویٹ میں ذرا آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کشمیر میں تحریک انصاف کے 2 منحرف اراکین نے پارٹی سے رابطہ کر لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 سے 6 لوٹے ہو رہے ہیں اور 26 کی نمبر گیم ہے، اور پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت دلوائی جائے اور عمران خان کو کنارے کش لگایا جائے، اور پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اگلا پڑاؤ ڈالا جائے۔ یہ اس پورا پلان کے مطابق ہے، اور بازی پلٹ سکتی ہے۔ پی ڈی ایم میں بھی فارورڈ بلاک کے امیدوار کے بارے میں تحفظات سامنے آ رہے ہیں، تو 2 منحرف اراکین نے پارٹی سے دوبارہ رابطہ کر لیا ہے۔ یہ اس وقت بہت بڑی خبر ہے اور بازی پلٹنے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی وہاں پر حکومت بن رہی ہے، پہلے بھی تھی اور وزیر اعظم کو نہل کیا گیا، تو یہ اسی وجہ سے نہل کیا گیا کہ پارٹی میں 2 گروپوں کو آپس میں لڑوا کر ان کو لوٹے بنوا کر دوسری پارٹی کی طرف ووٹ ڈالا جائے۔ تو یہ اس حالات جو ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں پنجاب کے الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان عمر افتاب بندیال صاحب نے آرمی چیف کو اور جناب شہباز شریف کو بلاوا دے ڈالا ہے۔ سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ ٹھوکنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن ناظر خان مسلسل تیسری بار جو ہے وہ توہین عدالت کی گئی ہے، اور عمر افتاب بندیال صاحب نے بھی لانے جنگ کرنا ہے، کیونکہ حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے الیکشن کمیشن کو 21 ارب کا فنڈ جاری کریں اور حکومت کو سارے معاملے کے اوپر نکالیں۔ لیکن آج حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 21 ارب کے فنڈ جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ تیسری بار جناب یہ مسلسل توہین عدالت کی جا رہی ہے۔ لیکن اب جناب ہوگا کیا یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 21 ارب کے فنڈز جو ہیں وہ مختص کر لیے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر، لیکن جاری نہیں کیے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا کہ ہمیں 10 ارب کے فنڈز جو ہیں وہ مل گئے ہیں حکومت کی طرف سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو کوئی فنڈ نہیں ملے، اور پھر الیکشن کمیشن جب اس کی چوری پکڑی گئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی الیکشن کمیشن نے بیان دیا کہ حکومت سے طرف سے ہمیں نہ تو سیکورٹی ملی ہے اور نہ ہی ہمیں جناب کسی بھی قسم کی کوئی فنڈ جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے 3 خبریں رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ معاملہ جو ہے کس جانب جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے جو کھلم کھلا عدلیہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ کا اپنی مرضی کو مسلط کرنا جوڈیشل مارشل کا تاثر بنتا ہے۔ جوڈیشل مارشل سے متعلق بات کی بنیاد اداروں کی حدود ہے، اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل مارشل سے متعلق جو بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد اداروں کی حدود ہے۔ جس قسم کی صورتحال ہے تمام جماعتیں اور قوم فل بینچ کا مطالبہ کر رہی ہے، قوم مطالبہ نہیں کر رہی، آپ قوم کے نمائندہ نہیں ہیں، آپ رجیم چینج آپریشن کے تحت پاکستان پر مسلط ہوئے ہیں اور آپ نے پاکستان پر قبضہ کیا ہے، قوم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہی۔ رانا ثناءاللہ کو آپ یہاں پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو جوڈیشل مارشل کے تاثر کو تقویت ملتی ہے۔ اس طرح گورنر کے پی کے غلام علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف الیکشن کی تاریخ دینی ہے، آئین قانون واضح ہدایت کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور ان کو 10 مرتبہ سمجھایا تھا کہ اسمبلیاں مت توڑیں۔ اداروں الیکشن سے متعلق جو رپورٹ تھی وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے، اگر ادارے جو ہیں اس کے اندر کمزور ہو گئے تو ہاتھ کھڑے کریں اور کہیں کہ جناب آپ ملک سنبھالیں، ہم جا رہے ہیں۔
ادارے جناب پیسہ بھی کھاتے ہیں قوم کا, ادارے جناب پاکستان کی قوم کے ٹیکس پر پلتے بھی ہیں, عیاشیاں بھی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. اب ایسا منشن بکنے والا نہیں ہے. پاکستان کی قوم جو پاگل نہیں ہے, اور نہ پاکستان کی قوم کے ماتھے کے اوپر کوئی پاگل پن لکھا ہوا کہ جو آپ اس کو منشن بیچیں گے وہ خرید لیں گے. اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ سمجھدار ہو چکی ہے. آپ کی منجی ٹھوک کے رکھتے گی پاکستان کی عوام, اور اب کی بار یہ منشن جو ہے بکنے والا نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں جناب آئین قانون کی بات ہوگی, لیکن جناب اب سیکورٹی مل رہی ہے, اور کھلم کھلا کہا کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے سیکورٹی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے, فنڈز دینے کی یہ لوگ صلاحیت نہیں رکھتے. 10 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہیں الیکشن کمیشن گھر کے لیے جو ہے وہ جاری ہو سکتے ہیں. 180 ارب کے فنڈز جو ہیں وہ ترقیاتی فنڈز کے نام پر جاری ہو سکتے ہیں, لیکن 21 ارب کے فنڈز الیکشن کے نام پر جاری نہیں ہو سکتے. اور جناب اب شہباز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان بلاوا دے سکتی ہے, پاکستان کے آرمی چیف کو بلایا جا سکتا ہے, اور کھیل اسی جانب جا رہا ہے کہ دونوں کو بلا کر سپریم کورٹ میں جواب لیا جائے گا, اور یہ سارے کے سارے نااہل بھی ہو سکتے ہیں اگر جناب یہ سپریم کورٹ کے حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ اس نہج پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آخری بال پر چھکا مارنا ہے جنرل آصف منیر صاحب نے. اگر یہ حالات خراب ہو گئے, مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہے, اگر یہ ناکام ہوا تو پاکستان میں مارشل لا لگے گا. میں یہ آپ کو کھلم مصدقہ ترین ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے 3-4 لوگ ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں, وہ ٹیک اوور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور اس وقت اداروں میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ آخری گیم ہوگی, اور آخری گیم کے بعد جناب ماشاء اللہ لگ جائے گا. جاوید چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, سہیل بڑائی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آخری کھیل ہے, اور اگر آخری کھیل بھی ناکام ہو گیا, آخری مذاکرات بھی ناکام ہو گئے, تو پاکستان میں ماشاء اللہ ہی واحد حل رہ جائے گا. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کی نظریں ہوں گی. عمران خان صاحب کو جناب یہ ماشاء اللہ اس طرح سے لگایا جائے گا کہ ایک تو سیاسی شہید ان لوگوں نے بننا ہے, دوسرا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ ہر حد تک جا سکتے ہیں, پاکستان کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں, بلکہ کرتی ہے پاکستان کا بیڑا غرق عمران خان کے باکس کے اندر. باجوہ نے کیا, پھر حافظ ڈاکٹرین آ گئی ہے وہ کر رہی ہے, اور پھر شہباز شریف اور یہ پورا تاجی ٹولہ جو ہے وہ پہلے باجوہ کے ساتھ ملا ہوا تھا, اب حافظ ڈاکٹرین کے ساتھ مل چکا ہے. تو جناب اس ساری صورتحال میں اب جو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, عوام نے باقاعدہ طور پر چڑھائی کر دی ہے. یہ جناب جی ایچ کیو کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے. ذرا میں آپ کے سامنے سب سے پہلے خبر رکھ دیتا ہوں. یہ ذرا آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید کی سفارش کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے دیا گیا تھا. ایک ڈرائیور ہے بٹ صاحب, جاوید بٹ, یہ جناب ان کو ایک ٹکٹ دیا گیا تھا. عمران خان کے کھلاڑی تھے اور گراؤنڈ کے ممبر تھے, تو انہوں نے اس ڈرائیور نے, رکشہ ڈرائیور تھا چونکہ, اور یہ ایم ایل اے بنتا ہے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر سے, اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اس وقت غداریوں کی بولیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں, ضمیروں کی بولیاں لگ رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کو گیم تھمانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا. تو جناب یہ اس نے اپنا ضمیر بیچا اور اس نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا, تو ہوا یہ کہ اس کو یہ غداری کرنا مہنگا پڑ گئی ہے. حکومت سے کروڑوں روپے کھانے کے بعد مشکل وقت میں پی ٹی اے کا ساتھ چھوڑنے پر عمران خان کے چاہنے والوں نے جاوید بٹ کی درگت بنا ڈالی ہے, اور اس کا سر پھاڑ دیا. آپ اس کے کپڑے دیکھ سکتے ہیں کہ قوم کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بریز ہو چکا ہے کہ ایک پارٹی نے اس کو عزت دی, اس رکشے ڈرائیور کو, یہ ایم ایل اے بنتا ہے, اس کو جناب پروٹوکول ملتے ہیں, اور پھر ہوا یہ کہ اس نے اسی عمران خان کے ساتھ غداری کی, اور کروڑوں روپے کے بعد اس نے اپنا ضمیر بیچ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے کا جو ہے وہ اعلان کیا. تو اس ساری صورتحال میں پھر عوام نے اس کو پکڑ کے اتنا مارا, تو اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے, اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اگر اب کی بار شب خود مارا پاکستان کے اوپر, پاکستان کی عوام کے اوپر, تو یہ آپ ٹریلر دیکھ رہے ہیں, اور اگر چڑھائی کرتے گی ان طرف جی ایچ کیو کی طرف, تو حالات کس جانب جائیں گے, اور پھر حالات چاہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس طرح کا ناظمین خلق نے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.